आदाब नाजरीन, बात से बात निकली कि एक और ताज़ा शुमारे में मैं इंशा मीर आपका खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, हर हफ्ता हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद रहते हैं और आज भी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो बिलोंग करते हैं एक फेमस पोइट के विलेज से, जिनका नाम है मकबूल शाह क्रालावारी। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने प्रोफेशन, अपने पैशन की इंस्पिरेशन उन्हीं से ली है। अगर आप किसी भी मीडिया फॉर्म की बात करें, चाहे वो टीवी हो, ड्रामा हो, लिटरेचर हो, रेडियो हो, तो आपको इनका कंट्रीब्यूशन हर उस फील्ड में मिलेगा। और ना ही इनका एक बाइलिंगुअल, ये एक एडिटर भी है एक बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर के, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, स्लोगन्स लिखते हैं। हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सईद रियाज साहब से। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आप सईद रियाज साहब हमारे इस प्रोग्राम में। और शुक्रिया। रियाज साहब, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे आपकी पैदाइश के बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ था इतने सारे मीडिया फॉर्म से? सबसे पहले मैं, आपने बोला कि अपना तारुफ दूं। जी। मैं बड़गाम ज़िला के एक गांव जिसका नाम है क्रालावारी, एक छोटा मोटा गांव है, बड़ा ही खूबसूरत गांव, दूध गंगा के किनारे पे वाक़ एक तवारीखी गांव है। जी। तवारीखी गांव इसलिए कि इसकी जो नस्बत है, तवारीख से बात करें, तवारीख के लिहाज से बात करें, तो साथ में एक और भी ख़ासियत है इस गांव की कि यहाँ पे जन्मे हैं कश्मीर के मशहूर, जो नहायत ही मशहूर पोइट हैं मकबूल शाह क्रालावारी। जैसे आपने खुद इंट्रोड्यूस किया, जी। तो मकबूल शाह क्रालावारी जो हमारे यहाँ रिनाउंड पोइट्स हैं, जैसे रसूल मीर है, महमूद गामी है, बिल्कुल उसी सब के शायर गुजरे हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक नाम कमाया है। और मकबूल शाह क्रालावारी की बात करें तो कश्मीर के घर घर में उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि वो उस एक सिनफ के तख्लीकार हैं जो आज भी घरों में गाई जाती है, पढ़ी जाती है। वो है मसनवी गुलरेज। अच्छा। वो असल में गुलरेज उन्होंने खुद नहीं लिखी है, वो फारसी मसनवी रही है और उसके बाद उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है कश्मीरी में। अच्छा। तो ये हमारा गांव है जहाँ पे मकबूल शाह क्रालावारी जन्मे हैं। और साथ में हमारे यहाँ बहुत से बड़े नाम जो उस गांव में के साथ जुड़े हैं, जैसे आदिल क्रालावारी बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, इसी साल उनका इंतकाल हुआ। और शमशाद क्रालावारी, शिराज क्रालावारी, बहुत सारे शायर शोरा कराम है जो वहाँ पे जहाँ ताल्लुक़ रखते हैं उस गांव से। तो मैं वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं एक ऐसे गांव में से जन्मा हूँ जिसकी हिस्ट्री बड़ी सुनहरी है। और अदब और कल्चर की बात करें तो उस सिलसिले में भी एक अच्छा नाम है। जी। तो आपकी इंस्पिरेशन उन्हीं से हुई, क्योंकि आप ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एक अदब की एक अगर आप आर्ट, कल्चर, लिटरेचर की बात करें, एक वेव है उस पूरे गांव में। सही बात तो आपने बोली। जी। जब आपको एक माहौल मिलता है किसी चीज़ का, तो पनपने का मौका मिलता है आपको। बिल्कुल सही बात। हमारे यहाँ चूंकि सबसे पहले मैंने कहा कि मकबूल शाह क्रालावारी का गांव है, आबाई गांव है। जी। उसके बाद उसके असर में वहाँ पे बहुत सारे शोराए कराम जन्मे जो पले बड़े, उनका भी असर रहा। तो जाहिर सी बात है कि मुझ पे भी उस माहौल का असर रहा होगा। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमारे गाँव के साथ में गाँव है, रांगर है गाँव, अच्छा। वहाँ से जन्मे हैं अब्दुल अहद आज़ाद। अच्छा। जो एक बड़ा नाम है तरक्की पसंद शायरी में। जी। साथ में हमारे मोतीलाल साकी, कश्मीरी लिटरेचर में ज़बरदस्त नाम है। जी। और साथ में ये भी बोलना चाहूँगा, हमारे यहाँ उस साइड में करम बुलंद है और मलिक हैदर चौधरा के, और सबसे बड़ी बात चारी शरीफ जो हमारे बिल्कुल पास में है, अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का आरामगाह है, आखिरी आरामगाह। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों का असर रहा होगा मेरी परवरिश पे, और शायद यही वजह है कि मैं इस फील्ड में आप पढ़ा। या सब किस एज में आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना चाहिए, शायद मेरा ये जो पैशन मेरे अंदर है, ये इनहेरिट लगा आपको कभी कि ये बस आपको आता गया, आपके सामने प्रेजेंटेशन होती गई लिटरेचर की और आप इसको लेके साथ चले गए? देखिए, अगर मैं
اس فیلڈ کی بات کروں کہ کل ملا کے جو آرٹ لٹریچر کلچر، میں نے جیسے بولا کہ ہمارا گاؤں منبع ہے اس چیز کا. وہاں پہ ایک تھیٹر گروپ کام کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے اس وقت، تو بعد میں وہ جوان ہو گئے. اچھا. تو ہم چھوٹے بچے تھے، وہ وہاں پہ وہ پلیز کھیلتے تھے، ڈرامہ کرتے تھے، اور انہوں نے ایک رجسٹریشن کی تھی ایک تھیٹر گروپ کی. تو وہ وہاں پہ اس کا بھی زبردست اثر رہا. وہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا جو اس کی طرف دھیان گیا ہوگا اور میری جو دلچسپی اس فیلڈ میں گئی ہوگی زیادہ سے زیادہ 10 سال کی عمر میں. اچھا. ہاں، تب سے، کیونکہ میں تب بھی تھوڑا سا کچھ، بھلے ہی اس کا کوئی سٹینڈارڈ نہ ہو، معیار نہ ہو، لیکن لکھتا تھا. اچھا. اور پرفارم بھی کرتا تھا چھوٹے چھوٹے پلیز میں. وہ ہم بچے وہاں پہ چھوٹے گروپ بنا کے کرتے اپنے تھے. گاؤں میں ہی ہوتے تھے سارے پلیز. تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا پھر. جی. تو آپ کا انٹروڈکشن کب ہوا تھا ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں؟ دیکھیے، ریڈیو میں 8th میں پڑھتا تھا، تب 8th اسٹینڈرڈ میں تھا. تو ہمارے ایک رشتے میں، ریلیشن میں، ایک پروڈیوسر صاحب تھے جو ریڈیو میں تھے. تو شفیع فاروقی صاحب ان کا نام تھا. جی. میرے والد صاحب نے ان کو بولا تھا کہ یہ تھوڑی سی ان کی بھی دلچسپی ہے تو ان کو بھی موقع دیا جائے. تو انہوں نے ایک دن مجھے بلایا، بولا کہ آپ ریڈیو آ جاؤ. ریڈیو جو اس وقت آل انڈیا ریڈیو ہے، تب ریڈیو کشمیر سری نگر ہوا کرتا تھا. تو میں گیٹ پہ آ گیا، لیکن انٹری میری پاسبل نہ ہو سکی. ایک تو میں چھوٹا تھا، 14 سال کا تھا. تو دوسرے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیسے جانا ہے اندر. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اس چیز کو زندگی کا اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ مانتا ہوں. شمشاد کرالاواری صاحب جو پیکس تھے وہاں پہ، وہ ہمیشہ پابند رہتے تھے. وہ ہمیشہ نماز کے 5 وقت نماز پڑھتے تھے. وہ نماز پڑھ کے آئے، 2 بجے کا ٹائم تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ چونکہ ہم پڑوس میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے، تو انہوں نے جب دیکھا تو اپنے ساتھ اندر لے لیا. تو پھر میں نے ایک کوئز میں، وہاں پہ یووانی میں کوئز چلتے تھے، اس میں میری پارٹیسپیشن ہو گئی. تو پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ریڈیو سے آپ کا ریڈیو سے میرا بالکل شروع ہو گیا. تو وہاں پہ ایز این اینکر آپ نے کام کیا تھا. ایک بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ میں 10th میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے لائیو پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا. یووانی میں ایک پروگرام چلتا تھا اس کا، تہنز فرمائش. بالکل. تو وہ اس پروگرام میں نے لائیو پارٹیسپیشن کیا. بہت سارے پروگرام میں نے لائیو کیے تھے. صرف 15 سال کی عمر میں آپ 10th کلاس میں پڑھتے تھے. بہت خوب ریاض صاحب. تو تب سے آپ کی جرنی سٹارٹ ہوئی، اور پھر آپ کا جو ہے سلسلہ رائٹنگ، پھر کریٹیو رائٹنگ میں آپ انوالو ہو گئے. تو ریاض صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کریٹیو رائٹنگ کا آپ نے کوئی ایک کورس کیا تھا یہاں پہ، کوئی ایک پروفیشنل کورس رہا تھا آپ کا اس پرٹیکولر؟ ویسے پروفیشنل کورس نہیں کیا تھا. میں ایکچولی اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس اسٹوڈنٹ. میں نے ماسٹرز کی ہے فزکس میں. جی. تو اس کے بعد چونکہ میرا براڈ کاسٹنگ انسٹیٹیوشن سے رابطہ رہا، ریڈیو سے آ کے پھر ٹیلی ویژن میں، تو میرا یہاں آنا رہا. یہاں پہ بھی میں نے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا، مختلف کیپیسٹیز میں. تو مجھے لگا کہ یہاں آ کے ایک آدمی کو جب اس فیلڈ میں آ جائے تو اس کو ورسٹائل ہونا چاہیے. بالکل. اس کے پاس بہت ساری کوالٹیز ہونی چاہیے، پراپرٹیز ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس فیلڈ میں پرفارم کرے. میں ڈائریکشن میں آ گیا. ڈائریکشن میں نے بہت کیا، اور کیونکہ یہ میرا سب سے پہلا میرا پیشن تھا کہ میں ڈائریکٹ کروں پروگرامز کو، تو اس میں کامیاب بھی رہا. بہت سارے نیشنل لیول کے پروگرامز کیے، یہاں پہ بھی کیے. ریڈیو ٹیلی ویژن سری نگر جو دوردرشن ہے، اس کے لیے بھی پروگرامز کیے، درجنوں پروگرامز کیے. اور لکھنے کی بات جب آتی ہے تو مجھے لگا کہ چونکہ میرا جو فیلڈ ہے، یہاں پہ جو میرا آڈینس ہے وہ زیادہ کشمیری ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کشمیری زبان میں تھوڑا سا اس کے جو بیسکس ہیں یہ جانوں، تاکہ میں اپنے اسکرپٹ کو اچھے سے پیش کر سکوں. تو میں نے ایڈمیشن لے لیا یونیورسٹی میں، پہلے کشمیری لٹریچر میں. چونکہ میں سائنس اسٹریم سے تھا تو پھر میں نے ڈپلوما کیا کشمیری میں. اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویشن کی. تب تک آپ کو کشمیری نہیں آتی؟ کشمیری آتی تھی، بالکل آتی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس کو اگر صحیح بالکل انہانس کریں، اور اس کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں ایک سٹینڈرڈ اسکرپٹ ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے.
اور انسان کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. ریاض صاحب آپ شارٹ سٹوریز بھی لکھتے ہیں اور آپ نے ریسنٹلی ایک کتاب بھی لکھی ہے, تو ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. یہ ٹرانسلیشن ہے آپ کا. جی اس کتاب کا نام ہے ناظرین اٹل جی نے اکوہ نظم. بالکل. ریاض صاحب اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے کہ یہ کتاب کا انٹروڈکشن کیسے ہوا آپ کی لائف میں, اور کیسے آپ نے سوچا کہ آپ ٹرانسلیٹ کریں گے اس پرٹیکولر کتاب کو ہی, آپ نے کوئی اور کتاب کیوں نہیں چنی؟ دیکھیے, پہلے ٹرانسلیشن کی بات کہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ مقبول شاہ کرالاواری شاید انہوں نے بھی فارسی سے ٹرانسلیشن کیا تھا کشمیری میں, تو بڑا مشہور ہو گئی گلریز مثنوی. تو میں نے جو یہ کتاب چن لی, میں ہندی کا سٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن ہندی میں نے دھیرے دھیرے سیکھی تھی. زیادہ کیپشنز پہ, جب دوردرشن پہ کیپشن چلتے تھے یا ریڈیو ہندی میں نیوز, میرا بڑا شوق رہتا تھا کہ میں ہندی میں نیوز سنوں یا ہندی پروگرام دیکھوں, ٹیلی ویژن پہ ہو یا ریڈیو پہ. تو تھوڑا سا میں نے 1-2 کلاس ہندی پڑھا بھی تھا, لیکن پھر میری انٹرسٹ بڑھتی گئی تو میں ہندی کو بڑی دلچسپی سے لینے لگا. تو ایک موقع مجھے ملا ایک بار دلی جانے کا, ایک مشن تھا, تو اس میں مجھے ایک کتاب ملی اٹل جی کی. اٹل جی جو ہمارے پردھان منتری رہے ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں, ایک سماجی, سیاسی اور ادبی شخصیت ہے بڑی, جو پورے عالم میں جانی جاتی ہے. تو چونکہ میں ان کے جو تقاریر میں سنتا تھا ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ, تو میں بڑا متاثر تھا, کیونکہ جب وہ بولتے تھے تو اس میں بھی شاعری لگتی تھی. جو ان کا کلام چاہے وہ پولیٹیکل سیاسی تقریر کیوں نہ ہو, لیکن اس میں جب وہ بولتے تھے تو ایک ردم سا ہوتا تھا اس کے بولنے میں, تو میں بہت زیادہ متاثر ہو گیا. تو اتفاقاً میں ایک لائبریری میں گیا, تو وہاں پہ میں نے دیکھی ان کی ایک کتاب اٹل جی کی 51 کویتائیں ہندی میں. تو میں نے چاہا کہ میں کیوں نہ اس بک کو دیکھوں اور پھر اس کو کشمیری میں ٹرانسلیٹ کروں, تاکہ اٹل جی کا یہ بھی ہے, یہ بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ بڑے محبوب لیڈر رہے ہیں کشمیروں کے. اگر دیکھا جائے, آپ اس کو مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کے مشاہدے میں بھی آیا ہوگا کہ اٹل جی واحد غیر کشمیری لیڈر ہیں, سیاسی لیڈر ہیں جو کشمیر میں اتنے مقبول ہیں, مطلب بہت زیادہ مقبول ہیں. میں نے چاہا کہ چونکہ یہ مقبول ہیں, سب پیار کرتے ہیں اٹل جی سے کشمیری لوگ, تو کیوں نہ کتاب ہے, ان کے جو نظمیں ہیں, ان کی جو کویتائیں ہیں, ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ لوگ اٹل جی کو اور زیادہ جانیں. تو اس سلسلے میں نے صرف 21 نظمیں ان کی لے لی, اور میں نے وہ نظمیں لے لی, حالانکہ ان میں بھی بہت ساری وہ بھی ورسٹائل ہیں, ان میں بھی الگ الگ روپ ہیں, الگ الگ رنگ ہیں, لیکن میں نے کچھ ایسی نظمیں چن لی جو سوٹ کرے ہمارے ایٹماسفیئر کو, ہمارے لوگوں کو. اور اس سلسلے میں نے 21 نظمیں چن لی اور ان کا ترجمہ ہندی سے کشمیری میں کر لیا. آپ سے بالکل سننا چاہیں گے ایک ٹرانسلیشن ایک نظم کا. جی ضرور. یہ جو کتاب جو میں نے لکھی ہے اٹل جی کی, اس پہ جو سب سے پہلے میں نے پہلی نظم جو لکھی ہے یہ ہے میل کا پتھر. نئے میل کا پتھر. پہلے میں ہندی میں سنانا چاہوں گا تاکہ آڈینس کو پتہ چلے کہ میں نے کس حد تک میں کامیاب ہوں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں. اٹل جی لکھتے ہیں, نئے میل کا پتھر, نئے میل کا پتھر پار ہوا, کتنے پتھر شیش نہ کوئی جانتا, انتم کون پڑاؤ نہیں پہچانتا, اکشے سورج اکھنڈ دھرتی, کیول کایا جیتی مرتی, اسی لیے عمر کا بڑھنا بھی تیوہار ہوا, نئے میل کا پتھر پار ہوا. بچپن یاد بہت آتا ہے, یوون رس گٹھ بر لاتا ہے,
بدلا मौसम बदली छाया, रिश्ता गागर लुटती माया, सब कुछ दाव लगाकर घाटे का व्यापार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। इसका मैंने ट्रांसलेट किया है, नव मील कन नए मील का पत्थर, बे अख मिल कन गई वन पथ कुन, कचा कन यिछ वुन बाकी, कह छुन जानित यह हिश कथ, अंध आखिर कत सना यमि वति हुंद, छुन कह अखा वाकिफ अथ, सिर गाश बुतरात अख, बस छु सूरत जुआन मरान, वांस हुरनस तवै मल सजावान, बे अख मिल कन गई वन पथ कुन, शुर पान सख याद पेवान छुम, मस्तूर बर बर रसिल यावन, बदलो मौसम शहजार डोलवन, दोशवुन नोट तमा छक्योमुत, दावस सोरे लगित अमा घाटुक सौदा, बे अख मिल कन गई वन पथ कुन, बे अख मिल कन गई वन पथ कुन। माशाल्लाह। शुरपान बे अख याद पेवान छुम। अगर हम आपके चाइल्डहुड की बात करें तो कैसा रहा था आपका चाइल्डहुड, उसके बारे में हम बिल्कुल जानना चाहेंगे। चाइल्डहुड मुझे कुछ याद नहीं है कैसे गुजर गया, क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया कि हमारा गांव एक खुशहाल खूबसूरत गांव, नदी के किनारे पे स्कूल जाया करते थे, वहाँ से आके फिर किताबें फेंक दी कमरे में घर में, तो नदी में जाते थे नहाने के लिए, फिर वहाँ से आके थोड़ी सी पढ़ाई, तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो उसके बाद मैंने जैसे बोला कि 8th से ही मैं मीडिया इंस्टीट्यूशंस की तरफ रागिब हो गया, तो फिर ये सफ़र बढ़ता चला गया, और बचपन भी मेरे ख्याल में यही टेलीविज़न, रेडियो, अखबार लिखने और सुनने में, पढ़ने में ही बीत गया। जी रियाज साहब, अगर हम आज की कंटेम्प्रेरी राइटिंग की बात करें, चूँकि आप क्रिएटिव राइटिंग भी करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, तो आजकल का जो ऐसा दौर चला है, बिकॉज हमारे पास सब कुछ एक मोबाइल फ़ोन में कैप्चर है और लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो लोगों के पास बहुत ही एक लिमिटेड और क्रिस्प राइटिंग के वो शौकीन हो गए हैं। तो आपने एक ट्रांजिशन देखा इस पूरी जर्नी में जो आपकी राइटिंग की थी, और कैसे आपने उस चीज़ को, अभी जो न्यू टेस्ट ऑफ ऑडियंस आ गया है क्रिस्प राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की अगर हम बात करें, तो कुछ दिक्कत हुई, कुछ मुश्किलात हुई इस पूरी पैराडिग्म शिफ्ट को लाने में, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। बिकॉज आपने ऑब्वियसली शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, बुक भी लिखी है, पोइट्स भी है, आप ट्रांसलेट भी करते हैं, फिर आप वाबस्ता है बहुत सारे शोबों से, चाहे वो टीवी हो, स्क्रिप्ट राइटिंग की बात अगर हम करें, आप फिर स्लोगन्स भी लिखते हैं। तो ये जो आप डाइवर्स फील्ड है, चाहे आप नैरेटिव राइटिंग की बात करें, फिर आप शॉर्ट स्लोगन्स की बात करें, तो क्या आपको डिफरेंस लगता है, और डिफरेंस क्या है इस चीज़? देखिए, जैसे अगर हम लिटरेचर की बात करें, तो इसमें जो हमारा कश्मीरी लिटरेचर है, एक इसका जो तवारीख है बड़ा गहरा है और बहुत रिच है। ललदत से शुरू हुआ है, बिल्कुल, हालांकि उससे पहले भी है, लेकिन तवारीखी शहादतें जो हमें मासूल होती हैं वो ललदत से हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। तो वो जो सिलसिला था, उसमें एक चाह होती थी एक राइटर की कि वो एक मैसेज दे, और उसमें कोई आउटकम या कोई कमर्शियल का कोई अमल दखल नहीं था। क्योंकि आज का दौर जो है, इसमें जब इंसान कोई भी काम करता है तो वो चाहता है कि इसका आउटकम हो, उसको वो सोर्स बनाता है अपनी आमदनी का। तो ये सिलसिला आज हमारे यहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कोई ना कोई उनको सोर्स मिल जाए। अब जब चूँकि कोई लिखता है, वो भी चाहता है कि उस लिखने से उसका घर चले, उसका प्रोफेशन बनाना चाहता है, ताकि उसका जो उसके मामलात होते हैं आमदनी का जरिया बन जाएं। तो उस सिलसिले में हमारे पास फील्ड बहुत है, बिल्कुल सही बात, प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक राइटर में वो एनर्जी होनी चाहिए, वो क्रिएटिव सेंस होना चाहिए कि वो डिमांड जो होती है उस वक्त की उसको फुलफिल करे। बिल्कुल सही बात, ये चीज़ ज़रूरी है जी। इस सिलसिले में। चूँकि आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास
بہت سارے میڈیم ہیں بالکل جو ایک رائٹر کے لیے مطلب اس کو فیلڈ دیتے ہیں. جی ایونیوز کھل گئے بالکل ہیں بہت. ایونیوز اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو فیس بک آپ دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے اتنے سارے پلیٹ فارمز, جی لیکن جی صرف ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ایک کریٹو سینس ہونا چاہیے اور ڈیمانڈ جو فلفل کرنی چاہیے ہوتی ہے اس کو آڈینس کی, اس پہ وہ کھرا اترنا چاہیے. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کتنا کریٹو سینس رہتا ہے. بالکل بالکل صحیح. پھر وہ کوئی بھی موڈ ہو تو کوئی بھی میڈیم موڈ ہو, اس کوئی پہ بھی آپ کر طریقہ ہو, لیکن آپ میں کریٹو سینس ہونا چاہیے. جی آپ جتنا اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں کے فلفل خواہشات کے مطابق پیش کر سکتے ہیں جی. تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. ریاض صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ایونیوز ہیں ہمارے پاس اور کریٹیوٹی کی کمی نہیں کشمیر میں. اگر ہم کشمیر کی بھی بات کریں تو ہمارے پاس آبویسلی اگر ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے, تو اگر ہم بہت سارے اپنے پوئٹس کی بات کریں, آرٹ لٹریچر ادب و تمدن کی بات کریں, تو ہمارے کشمیر میں کریٹو سینس کی کوئی کمی نہیں ہے, کریٹیوٹی کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہسٹری, ہمارے پاسٹ اور فیوچر میں ایک ڈسکنیکٹ آ گیا. اگر پرٹیکولرلی ہم کشمیری لینگویج کی بات کریں تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے آپ کو لگتا ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک ڈسکنیکٹ جو ایک وہ بیریئر سا آ گیا نا ہمارے جو ہسٹری پاسٹ کی بات کریں, تو کیسے ہم اس کو جوڑیں تاکہ یہ جو ہمارا فیوچر ہے, فیوچر جنریشنز تک ہم اس سب کو پہنچائیں, ان کو پتہ چلے گا کتنا رچ ہے ہمارا کشمیری کلچر, آرٹ, لٹریچر. اس کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری مدر ٹنگ ہوتی ہے کسی کی بھی, جی فی الحال ہم کشمیر کی بات کریں, جب تک ہم اس کی آبیاری نہ کریں تب تک ہم اپنے پاسٹ کو فیوچر کے ساتھ نہیں ملا سکتے. نٹ شل میں میرا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان کو گھر گھر میں بولنا چاہیے. گھروں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. بالکل, یہ وہ میڈیم ہے جس سے آپ اپنے پاسٹ کو, اپنے ماضی کو جان سکو گے, اچھے سے جان سکو گے. اور کہیں نہ کہیں آئی تھنک ہم پیرنٹس کا بھی یہ رول ہوتا ہے کہ وہ انہیں بتائیں, جتنی ان کے پاس انفارمیشن ہے اپنے کلچر کو, اپنے آرٹ کو پروموٹ کرنے کی, وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں. بالکل ان کو بتائیں کہ ہمارا کتنا رچ ایک کشمیری تہذیب و تمدن رہا ہے, لٹریچر کتنا رہا ہے, کیونکہ ہمارے بچے آج کل وہ کشمیری لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں, ان میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس چیز کو پروپیگیٹ کرنے کی مجھے لگتا ہے بہت ضرورت ہے. اور ایک چیز میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جو ہمارے براڈ کاسٹنگ انسٹیٹیوشنز یہاں پہ ہے, چاہے وہ دوردرشن ہے یا آل انڈیا ریڈیو ہے, ابھی بھی یہ آج کے دور میں بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے کلچر کو, اور جو ہماری تواریخ ہے, جو وابستگیاں ہمارے کلچر کے ساتھ, ان چیزوں کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ان اداروں کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے. یہ ابھی بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں ہمارے کلچر کو اور ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں اپنے پاسٹ کا بھی. جی بالکل صحیح بات. ہم بالکل جاننا چاہیں گے سعید ریاض صاحب کی زندگی میں کوئی ایک انٹولڈ انسیڈنٹ ہوا ہے جو شاید کسی کو پتہ نہیں لیکن آج ہمارے ناظرین کے سامنے آپ بتانا چاہیں گے؟ ہاں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک میرے خیال میں مجھے ہی زیادہ پتہ ہے اس بارے میں, تو میرے گھر والوں کو بھی نہیں یا میرے دوستوں کو بھی نہیں. ایک قصہ میں بتاؤں کہ میں ویجیٹیرین ہوں. اچھا, میں میٹ نہیں کھاتا ہوں. بالکل نہیں کھایا آپ نے؟ نہیں, میں شاکاہاری اس کو ہندی میں بولتے ہیں. کب سے ہے یہ؟ 15 سال کی عمر سے. ماشاءاللہ. تو اس کے پیچھے سب کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں, کیا کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے, وہ ابھی بھی ہے لیکن مجھ سے دور ہے. وہ ہندو کمیونٹی سے وابستہ تھا, تو اس نے ایک دن مجھے بولا تھا, کچھ بات چل رہی تھی, تو میں نے اس کو کچھ ایسے ویجیٹیرین اور نان ویج پہ کچھ بات چل رہی تھی, تو میں نے ان کو بولا کہ وہ مجھے بول رہے تھے کہ میٹ کھانے سے, حالانکہ وہ خود کھاتے تھے, تو اس پہ کچھ ڈسکشن چل رہا تھا. میں نے اس کو جھوٹی ایسے اس کو خوش کرنے کے لیے بولا کہ میں نہیں کھاتا ہوں, لوگ کھاتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, گھر میں سارے کھاتے ہیں, میں نہیں کھاتا ہوں. اس بات کا بھرم رکھنے کے لیے تب سے میں نے کبھی میٹ نہیں کھایا ہے, کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کل کو میرے اس دوست کو پتہ چلے کہ میں نے جھوٹ بولا اس سے, تو میری اس کے ساتھ یا اس کا جو بھروسہ ہے, وشواس ہے, ایک قسم کا وشواس گھات ہوگا. اور تب سے آج تک میں نے چھوا بھی نہیں ہے, میں شدھ شاکاہاری ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ کو کبھی شوق نہیں ہوا
کشمیر میں رہ کے وی آر دا بگیسٹ کارنیورس آن ورلڈ آئی بلیو. یہی تو ہے کہ مجھے لوگ اس نام سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے یہاں ہمارے یہاں جو ویجیٹیرین ہے, میٹ نہیں کھاتا ہے, ٹچ نہیں کرتا. وہ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی اور دی. مجھے لگا کہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا, کیونکہ میں نے اس دوست کی خوشی کے لیے پھر بہت سارے جو معاملے تھے جس سے وہ خوش اس کو رہے وہ کہ, اور یہ جو ٹرانسلیشن کا آپ بول رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی اسی کا دین ہے اگر دیکھا جائے تو. تو کیا اس دوست کے ساتھ ابھی تک آپ کنیکٹڈ ہیں؟ رابطہ نہیں ہے بہت, کیونکہ مائیگریشن ہو گئی, وہ یہاں سے چلے گئے, لیکن دکھ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ملنا چاہیے تھا. کیا آپ ان کا نام لینا چاہیں گے؟ ہم امید کریں گے کہ وہ شاید ہمارا آج پروگرام دیکھیں. ہاں, نام تو میں ان کا بتانا سوری نام نہیں ہوتا. بالکل, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس بات کی, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی دوستی کا بھرم ابھی تک رکھا ہوا ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جھوٹ کو سچ بنانے میں اور اپنی دوستی کا بھرم رکھنے میں ابھی تک ریاست کنیکٹڈ بھی نہیں ہے اپنے دوست سے, لیکن ہم بالکل امید کریں گے کہ وہ اس پروگرام کو, وی آر ہوپ فل کہ وہ دیکھ رہے ہوں اور وہ شاید ان سے کنیکٹ کریں واپس سے. جی ریاض صاحب, اگر ہم آپ کے ڈائیورس فیلڈ کی بات کریں تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک واحد کنٹمپریری زمانے میں لیلا رائٹر ہے ابھی کشمیری لینگویج میں. تو کیا کھلا دودھ فریش, بس فریش نہیں ہے بیسٹ, پوچھو سوال نیا, پوچھو اب سیف ہے کیا, ہاں یہ نہیں سوچا, ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے, چل رہا ہے کھلا کب سے, کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی, پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی, یہ آیا امول ڈیری سے, بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ, یعنی پوشٹک پشو آہار, کوالٹی کی جانچ, اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. اس کی وابستگی اس چیز سے ہے, اور کیسے ابھی آپ انسپریشن لیتے ہیں لیلا رائٹنگ میں؟ لیلا لکھنے میں میرا کافی ٹائم سے لکھ رہا ہوں, مطلب 10-15 سال سے لکھ رہا ہوں. تو میری بہت ساری لیلا جو میں نے لکھی وہ ٹیلی ویژن پہ بھی چلی, ریڈیو پہ بھی, اور جموں میں ایک کمیونٹی ریڈیو چل رہا ہے اس پہ بھی میری لیلائیں آن ایئر ہوتی ہے ابھی بھی کنٹینیوسلی. تو ایک مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک واحد مسلم پوئٹ ہوں. ویسے تو میں باقی شاعری نہیں لکھتا ہوں, ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, آزاد نظمیں لکھتا ہوں, شارٹ سٹوریز لکھتا ہوں, اور اسپیشلی میرا لیلا لکھنے کا جو ہے, لیلائیں لکھتا ہوں میں. تو بہت ساری لیلائیں میں نے لکھی اور ان کو اپریسیشن بھی ملی. حال ہی میں ہمارا ایک آل انڈیا لیول کا ایک مشاعرہ تھا لیلا پہ, تو بڑے ایک ریناؤنڈ پوائٹ ہے ہمارے یہاں ڈاکٹر امرمال موہی, تو انہوں نے میری لیلائیں جو میری ہیں ان کو انڈورس کیا اور بولا کہ اگر فیوچر میں کوئی لیلا صنف کو, لیلا لکھنے کے جو سلسلے کو آگے لے سکتا ہے کشمیر میں, حالانکہ یہ میاں مٹھو والی بات ہو گئی, میں اپنی تعریفیں خود نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ان کی بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے وہ جو کریڈٹ مجھے ہی دیا. تو آپ ہی ایک واحد مسلم ہیں جو کنٹمپریری ٹائمز میں لیلا لکھتے ہیں فار دی اکراس نیشن. اگر ہم بات کریں بالکل اکراس دی کنٹری, جو ایون اکراس دی ورلڈ جو مسلم جو یہ ہیں
लीला लिखने वाले लोग हैं, उनमें मेरा ही नाम आता है। जी रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपका हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। आपसे बहुत बातें करनी थी, हमें बहुत कुछ आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना था। हम उम्मीद करेंगे हमें एक और मौका मिले आपसे बात करने का। और आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और हमारा शुक्रिया हमारे नाज़रीन का कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।